न हो दिल को, तुम ऐसे बदल जाओ। पता कर ही लिया है कि ये अलीज़े कौन है, इसका खानदान क्या है, ये कहाँ से आई है। जब उसे पता चलता है तो वो जबरदस्ती उसके पुराने घर में दाखिल हो जाता है। वहाँ अनुष्य और उसकी माँ की तस्वीरें होती हैं, वो उठाकर ले आता। पहले तो उसे शक थी कि अलीज़े अनुष्य की बहन हो सकती है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि ये अलीज़े ही है जो अनुष्य की बहन है। और इसी वजह से दोनों बहनें की हरकतें मिलती हैं, क्योंकि उसने भी थप्पड़ लगाया था और अलीज़े ने भी इसके थप्पड़ ही लगाया था। और दूसरी तरफ जब निम्रा जब अपनी दोस्त को घर पे दावत पे बुलाएगी और साथ ही हनान भी होगा, तो अलीज़े उसे देखकर दंग रह जाएगी और हनान भी उसे देखकर पूछेगा कि अलीज़े तुम यहाँ। तो हमजा उन दोनों की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाएगा और अलीज़े से पूछेगा अलीज़े ये कौन है, लेकिन अलीज़े कुछ नहीं बताएगी और कमरे में दौड़कर चली जाएगी, जबकि उसकी माँ कहेगी ये इसका कोई होगा पिछला दोस्त। ये बात सुनकर हमजा अलीज़े पर चिल्लाएगा कि तुम ऐसी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अलीज़े ये बातें सुनकर जब परेशान हो जाएगी तो फिर सारी हकीकत हमजा को बताएगी और उसे अपनी बहन की वीडियोस भी दिखाएगी और अपनी शादी टूटने की वजह भी बताएगी। अब देखना ये है कि सिकंदर की सारी हकीकत सुनकर उसके घर वालों का रिएक्शंस क्या होगा। घर में हमजा बेचैन है कि अलीज़े क्यों नहीं आई। वो काफ़ी देर तक अलीज़े का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन अलीज़े घर नहीं पहुंचती। तो उसकी माँ तंज भरी आवाज़ में कहती है बेटा क्यों परेशान हो। तो हमजा कहता है कि माँ अलीज़े अभी तक घर नहीं आई, मुझे उसकी परेशानी खाए जा रही है। तो उसकी माँ कहती है क्यों परेशान हो रहे हो, वो तो है ही वैसी, किसी अमीरज़ादे को फंसा लिया होगा और उसके साथ भाग गई होगी। मगर हमज़े का दिल ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो फ़ौरन अलीज़े की लोकेशन ट्रेस करवाता है और फिर पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी की रफ्तार पूरी करके इस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे अलीज़े के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई थी। जब अलीज़े को कैद खाने में देखता है, दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होता है और इसके अंदर का तूफान फट पड़ता है। वो गुंडों को बुरी तरह मारने लगता है, क्योंकि अलीज़े को उन्होंने किडनैप करके एक चेयर के साथ बांध दिया होता है और चीख कर कहता है किसने तुम्हें भेजा है। एक आदमी कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। लेकिन हमजा को देखकर एक और कांपने लगता है और कहता है कि सर माफ़ करना, हम आपको नहीं बचा सकते। लेकिन हमजा उन्हें माफ़ नहीं करेगा, वो उन्हें मारने लगता है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को किडनैप करने का? क्या तुम नहीं जानते हम कौन हैं? ये सुनते ही हमजा का एक आदमी ज़ोर से बोलता है कि सर हमें सिकंदर साहब ने कहा है और ये सिकंदर साहब के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। वो ये सुनते ही हमजे का दिल खून से खोल उठता है। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि मेरा भाई ऐसी हरकत कर सकता है। वो तो अपने भाई को सच्चा मान रहा था, जबकि अलीज़े को झूठा। वो अलीज़े को रस्सियों से आज़ाद करता है और इसे अपनी कार में बिठाता है और सीधा अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराता है, घबराने की बात नहीं है बल्कि खुश होने की बात है, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। हमजा के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो अलीज़े का हाथ पकड़कर कहता है मुझे माफ़ कर दो अलीज़े, मैं तुम पर यकीन नहीं किया बल्कि अपने भाई पर यकीन किया। तुम मुझे बार बार कहती रही कि मेरा यकीन करो, लेकिन मेरी आंखों पर मेरे भाई की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। हमजा का गुस्सा आसमान को छू लेता है। वो घर पहुंचकर डांटता है सिकंदर सामने आता है और अगले ही लम्हे हमजा का ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ता है। जब ये थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ता है तो वो ज़ोर से चीखने लगता है कि भाई क्या हो गया, मैंने क्या किया। तो हमजा कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे घिन आती है कि तुम्हें तो अपना भाई कहूँ, क्योंकि तुमने ऐसी हरकत की है जो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम ऐसा इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, एक लड़की पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हो, और वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी यानी मेरी बीवी हो। और उसके बाद अलीज़े आती है। सिकंदर तो अलीज़े को मारना चाहता था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि एक बार फिर वो बच जाएगी और अब की बार वो इससे और ज़्यादा रुसवा करेगी, क्योंकि अब हमजा को उसकी हकीकत का पता चल चुका होता है कि उसके भाई ने ही उसकी बीवी को किडनैप किया था। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं अलीज़ा अब मेरा राज सबके सामने ना खोल दे। लेकिन अब ड्रामा एंडिंग हो रही है, तो अलीज़ा ने क्या किया है कि अपने मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग थी वो सबको इकट्ठा करके सबके सामने वो वीडियोस चला दी, जिसमें अनुष्या बार बार रो रही है और कह रही है कि सिकंदर ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ निकाह किया है, मुझे उसने अपने जाल में फंसा कर निकाह किया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ये बहुत ख़तरनाक इंसान है। ये सारी वीडियो जब सारे घर वाले देखते हैं, तो
خاص کر جب حمزہ دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بھائی اتنا کیسے گر سکتا ہے، وہ بھی علیزے کی بہن کے لیے۔ اور اسے اب سمجھ آتا ہے کہ علیزے اس سے اتنا کیوں لگتی تھی، کیوں اسے نفرت تھی، کیونکہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے بہت غلط کیا تھا اور یہ اس کا رائٹ بھی تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کو اس کی سزا دلواتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک امن پسند انسان اور ایک اچھا انسان ہونے کی وجہ سے حمزہ جو ہے وہ پولیس کو فون کرے گا غصے کی حالت میں کہ اسے اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، تو اسے ضرور اریسٹ کروایا جائے۔ تو اس کا والد جو ہے وہ اسے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن حمزہ کسی کی بات نہیں مانتا اور سکندر کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علیزے جو ہے وہ اس کو گھر والے معاف کر پائیں گے۔ کیا سکندر کی بیوی عریشہ یہ ساری حقیقت جان کر پریشان ہو جائے گی، بلکہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ یہ لڑکی جسے ہم ایم سمجھتے تھے، معمول سمجھتے تھے، وہ ایک بہت ہی خطرناک لڑکی ثابت ہوئی ہے۔ ڈرامہ پاکستانی ڈراموں میں ٹاپ ٹرینڈ پر جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایک لڑکی لائبہ خان جس کی اداکاری پوری دنیا میں مشہور ترین ہے، کیونکہ پاکستان میں اس کی اداکاری تو ٹاپ ٹرینڈ پر ہے، لیکن ساتھ ساتھ باقی ممالک میں بھی اس اداکار کی اداکاری کو بہت سراہا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی اصل کہانی ایک لڑکی اپنی بہن کا انتقام لے رہی ہے، جس میں اس کی بہن کو کسی میرزادے نے ٹریپ کر کے محبت کے جال میں پھنسا کر اسے جھوٹا نکاح کیا۔ کیونکہ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، اسے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ تو یونیورسٹی میں جب لڑکا سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے تو یہ لڑکی، جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کر پاتی، تو وہ برداشت نہ کر پائی اور اس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے ٹھان لی کہ میں اب اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، اور اس نے اسے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا، اپنے خاص بندوں کے ساتھ اور خاص کر اپنی گرل فرینڈ عریشہ کے ساتھ مل کر اس کو ایسے ٹریپ کیا کہ وہ بیچاری سچ مچ سے اپنی محبت سمجھنے لگی۔ اس نے دھوکے سے بلایا کہ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی تو میں مر جاؤں گا، اور ایک ایکسیڈنٹ کروایا جس میں اسے ویڈیوز بھیجی جس میں واقعی وہ کسی ہاسپٹل میں لگ رہا تھا۔ تو نوشی نے جب یہ دیکھا تو بیچاری بھاگتی ہوئی اس کا پتہ کرنے آئی، کیونکہ اسے لگا کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت میں بھاگتی ہوئی آئی اور اس کا پتہ کرنے گئی تو وہ اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں دوبارہ ایسی حرکت کروں گا اور اپنی جان دے بیٹھوں گا، میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ بیچاری پگھل جاتی ہے۔ اس کے گھر میں اس کی ماں نے اس کی شادی کی تاریخ پکی کر رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ بیچاری کیا کرتی ہے کہ اپنے گھر سے بھاگ کر آ کر اس سے نکاح کر لیتی ہے، اور ماں سے بہانہ کرتی ہے کہ میری دوست کی شادی ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ماں مجبوراً اس کی دوست کی شادی پر اسے بھیج دیتی ہے، تو وہ لڑکا اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد ساری رات اس کے ساتھ رہتا ہے، اور صبح جب وہ کہتی ہے کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں اب، تو اسے کہتا ہے کہ بات سنو، ابھی جانا یہ لیتی جاؤ۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا نکاح نامہ، تو کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہمارا نکاح نامہ ہے، اور لڑکے کے سامنے ہی وہ نکاح نامہ جلا دیتا ہے۔ لڑکی بہت شور مچاتی ہے، روتی ہے کہ سکندر ایسا نہیں کرو، کیونکہ تم ایسا کرنے سے ہمارا پروفڈ نکاح کا ختم ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ میں تو صرف تم سے بدلہ لے رہا تھا۔ اس لڑکی کے پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسا بدلہ ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، لیکن وہ اصل حقیقت کی طرف آتا ہے، اور ساتھ ہی عریشہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ابھی طلاق دو، تو وہ لڑکا کھڑے کھڑے اسے 3 بول طلاق کے دے دیتا ہے۔ وہ لڑکی جو خوشی میں اپنی شادی کے لیے گھر سے نکلی تھی اور واپس اسی اگلی رات ہی ایک طلاق یافتہ ہو کر گھر آتی ہے، اور وہ لڑکی بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے، وہ بہت صدمے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ گھر میں کسی کو نہیں بتاتی، بلکہ اپنے موبائل میں ہی ویڈیوز ریکارڈ کر لیتی ہے، جبکہ اس کی ماں نے ادھر اس کا رشتہ کہیں اور طے کیا ہوتا ہے اور اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دیتے ہیں۔ اور ادھر دوسری طرف یہ لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، نرس کے پاس، اور وہ اسے بتاتی ہے کہ مبارک ہو، تم پریگننٹ ہو گئی ہو۔ تو وہ اس لڑکے کو، سکندر کو بتانے جاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن وہ شخص مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ ایسے ہی ٹریپ کرتے ہو بچے کے نام پہ۔ تو اسے بیچ رستے میں روتی
کرلاتی کو چھوڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی تمہارا بدلہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا، اور آگے کرنے سے پہلے 20 دفعہ سوچو گے کہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ اس لڑکی یعنی اس کا نام انوشیا تھا، اس لڑکی کی شادی کی رات، مہندی والی رات، جب وہ بیچاری مہندی کی رات بیٹھی ہے، لیکن اس نے یہ ساری بات اپنی بہن کو بتا دی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو اس کی بہن تو پہلے ماں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کا باپ بہت پہلے وفات پا چکا ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہے کہ ماں یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی، اتنا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور بہن کو کہتی ہے کہ اب جو کر لیا ہے سو کر لیا ہے، لیکن اب تیار ہو کے مہندی کی رسم میں آ جاؤ۔ جب وہ مہندی کی رسم میں آتی ہے تو اس کی ہونے والی ساس کے ساتھ اس کی ایک دوست آتی ہے جو نرس ہوتی ہے، وہی نرس جس سے اس نے اپنا چیک اپ کروایا تھا، جب وہ اسے دیکھتی ہے تو اپنی سہیلی کو کہتی ہے کہ یہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے۔ سارے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا الزام ہے، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سچ میں کہہ رہی ہوں، یہ کل میرے پاس آئی تھی اپنی رپورٹس کروانے، تو یہ تو پریگننٹ ہے۔ سارا مجمع یہ خبر سن کر بہت پریشان اور غصے میں آ جاتا ہے، اس کی ماں بھی غصے میں آ جاتی ہے، اور اس کی ماں جو ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہ ہم ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو پہلے ہی گل کھلا رہی ہوں۔ جب بڑی بیٹی کے سسرال والے واپس جاتے ہیں تو چھوٹی بیٹی علیزے کے سسرال والے بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کی ساس کو کہتی ہے کہ ہم ایسی بہو نہیں لائیں گے جس کی بڑی بہن کا یہ حال ہے، اگر بڑی ایسی ہے تو چھوٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ لیکن وہ لڑکا واقعی اس سے محبت کرتا تھا، وہ ماں سے بار بار کہتا ہے کہ نہیں ماں ہم ایسے نہیں جائیں گے، انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کی ماں نہیں مانتی اور اپنے بیٹے کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ ان ماں بیٹیوں پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے جب اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کیا ایسا ہی ہے، تو وہ مان جاتی ہے کہ ماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس کی ماں روتی ہے، کرلاتی ہے کہ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی، پہلے بتا دیتی تو آج یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے 1-2 بار کوشش کی تھی، لیکن آپ بات سننے پر راضی ہی نہیں تھی۔ تو اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور اسے کہتی ہے کہ اس سے اچھا تھا کہ تم پیدا ہی نہ ہوتی، یا تم اسی دن مر جاتے جس دن یہ کام کیا تھا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، جاؤ مر جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ تو وہ لڑکی بیچاری روتی رہتی ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی، تو اس لڑکی نے اپنی نبض کاٹ لی اور ساری رات خون بہتا رہا، جس کی وجہ سے صبح تک اس کی موت ہو گئی۔ صبح اٹھتے جب اس کی بہن علیزے نے اسے دیکھا تو وہ رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کی بہن کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ روتی ہے، کرلاتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے، لیکن اس کی ماں کو اذیت، دنیا کے معاشرے کے سامنے بے عزت ہونے کی اتنی اذیت ہوتی ہے کہ اسے اپنی بیٹی کے مر جانے کی بھی دکھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتی کہ اچھا ہوا، لیکن اس کے دل سے وہ خوف، وہ اذیت، وہ بے عزتی کا احساس نہیں جاتا۔ دوسری طرف چھوٹی بیٹے کی ساس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ اس کی ماں بہت منتیں کرتی ہے کہ پلیز ایسا نہ کریں، میری بڑی بیٹی کی سزا میری چھوٹی بیٹی کو نہ دیں، لیکن اس لڑکے کی ماں ایک نہیں مانتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس لڑکیوں کی ماں یہ بات برداشت نہیں کر پاتی اور ایک رات وہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اب صرف اور صرف ان کی چھوٹی بیٹی گھر میں رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے باپ کی ڈیتھ پہلے ہو چکی ہوتی ہے، بہن بھی وفات پا چکی ہے اور ماں بھی وفات پا چکی ہے۔ اب وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، لیکن محلے والے اسے جینے نہیں دیتے کہ یہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح گل کھلائے گی۔ وہ بیچاری مرنا چاہتی ہے، لیکن چاہتے ہوئے بھی نہیں مر پاتی، اور وہاں ایک دن وہ ایک آفس میں نوکری کی تلاش میں جاتی ہے، تو وہاں اسے اس کی پرانی دوست ملتی ہے جو کہ بیرون ملک منتقل ہو جاتی ہے۔ جب وہ اسے ملتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ پلیز ہمارے گھر آنا۔ جب وہ اس کے گھر آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ مما اور تمہاری بہن کدھر ہیں، تو وہ اسے ساری حقیقت بتاتی ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اب میں یہ محلہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جب وہ محلہ چھوڑنے کی بات کرتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایسا کرو کہ میرا گھر ہے ادھر، تم اس محلے میں چلی جاؤ اور رینٹ بھی نہ دو اور کوئی اچھی سی جاب کرو، اور اگر ضرورت ہوئی تو میں تمہیں خرچہ بھی دیتی رہوں گی۔ لیکن علیزے اس بات پر نہ مانی، وہ کہتی کہ نہیں میں تمہیں رینٹ بھی دوں گی اور اپنی بل بوتے پر میں اب محنت کر کے اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں۔ جب وہ اس گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے تو اپنی بہن اور ماں کی یاد میں بہت روتی ہے کہ کہیں میں اب میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ کبھی کبھی تو اس کا دل کرتا کہ میں مر جاؤں، لیکن ایک دن وہ ایک آفس میں CV سبمٹ کرواتی ہے تو انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے
میسیج جاتا ہے کہ آپ انٹرویو دے دیں۔ جب وہ انٹرویو دینے جاتی ہے تو وہاں سکندر کا بڑا بھائی حمزہ ہوتا ہے، جو ایک دفعہ پہلے ہی ان دونوں کا آپس میں انٹریکٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ یہی لڑکی جس کو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں، وہ اب خود میرے سامنے آ چکی ہے۔ وہ اس کا انٹرویو لیتا ہے اور اسے ہائر کر لیتا ہے، اور ہائر بھی ایک اچھی پوسٹ پہ کر لیتا ہے، اور 1-2 دن میں ہی وہ ایسا کام کرتی ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے کام سے متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واقعی بہت اچھی اور ٹیلنٹ لڑکی ہے۔ لیکن جب اس کا چھوٹا بھائی حمزہ کا سکندر، جس نے انوشے کے ساتھ برا کیا تھا، وہی آفس میں آتا ہے کیونکہ اسے لڑکیوں کو جال میں پھنسانے کا بہت شوق ہوتا ہے، جب وہ علیزے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا اور پھر اسے یوز کر کے پھینک دوں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ علیزہ کے پاس جاتا ہے تو علیزہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو علیزہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتی ہے۔ تو اس کے خیال میں وہی بات آتی ہے کہ انوشی نے بھی اسے تھپڑ مارا تھا اور وہ بھی برباد ہو گئی تھی، اور اب یہ بھی برباد ہو جائے گی۔ اسے بہت غصہ آتا ہے جب سارا سٹاف دیکھتا ہے کہ ادھر کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، تو علیزہ بھی کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس میرے کچھ ڈاکومنٹس نیچے گر گئے تھے، اسی کا شور تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ تھپڑ لگنے کی آواز پورے آفس میں گونجی تھی، اور حمزہ بھی واپس آتا ہے اور وہ بھی پوچھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے، لیکن علیزہ کچھ بھی نہیں بتاتی اور نہ ہی سکندر بتاتا ہے۔ اب سکندر کے دل میں یہی ہے کہ اس لڑکی کو اس کی اصلیت بتا کے اسے اس کا انجام تک پہنچانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس لڑکی کو بھی نہیں پتا کہ یہ وہی سکندر ہے جس نے اس کی بہن کے ساتھ غلط کیے ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ہی خواہش اور اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے اس لڑکے سے بدلہ لینا ہے جس کے اس کی خوشیاں برباد کی ہیں، اس کے گھر کو زندہ دفن کر دیا ہے، اور سکندر اسے آفس سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اس کا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ لڑکی کہاں رہتی ہے، کیونکہ اسے بھی ٹریپ کرے گا اور ٹریپ کر کے اسے بھی اپنے جال میں پھنسا کر یوز کر کے اسے بھی اس کی اصلیت دکھائے گا۔ لیکن اس کا بڑا بھائی حمزہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے ہر بری نظر سے بچاتا ہے اور اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لیتا ہے، وہ بھی اسے اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ حمزہ اس کی بہت پرواہ کرتا ہے اور اس سے سیکیورٹی گارڈ بھی فراہم کرتا ہے، لیکن وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے، جبکہ سکندر جو ہے اس کے گھر میں ڈاکہ ڈلواتا ہے کہ اسے اٹھا کر لائے تاکہ اسے مارا جائے، لیکن سیکیورٹی جو پہلے سے حمزہ نے وہاں پر نافذ کی تھی وہ بچا لیتی ہے۔ اب سکندر کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو انجام تک پہنچانا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ یہ لڑکی بھی انوشے کی طرح ہی اپنا انجام پائے گی، کیونکہ اس نے بھی ایک تھپڑ ہی مارا تھا اور اپنے انجام تک پہنچی تھی، اور یہ بھی ایسے ہی اپنے انجام تک پہنچے گی۔ تو آفس میں یہ جب بات کر رہا تھا تو علیزہ یہ بات سن لیتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی سکندر ہے جس کی بات انوشے کرتی تھی کہ سکندر نے میرا اعتبار نہیں کیا، سکندر نے ایسا کیا ہے، اور یہ بھی انوشے کے تھپڑ والی ہی بات تھی۔ تو وہ اسے اس وقت سے گن آنے لگتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب اس سکندر سے اپنی ہر بات کا بدلہ لے گی، اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے گی، اپنی بہن سے ہونے والی ہر زیادتی کا بدلہ لے گی۔ اس دن سے اب دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، سکندر کا مقصد ہے کہ علیزے سے اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا، اور علیزے کا مقصد ہے اپنی بہن کا بدلہ لینا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو اپنے مقصد نہیں بتائے اور دونوں ایک دوسرے اپنی انا کی جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف حمزہ نے اس سے شادی کا اظہار کر دیا ہے، تو اس کے جو اپنی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم ایسے گھر میں شادی نہیں کریں گے جس کا نہ کوئی سٹینڈرڈ ہے نہ کوئی، ہم اپنے سٹینڈرڈ سے بڑھ کر شادی کریں گے جیسے سکندر کی ہے عریشہ کے ساتھ، کیونکہ عریشہ اکیلی بہن ہوتی ہے، نہ اس کا بھائی ہوتا اور اس کی ساری جائیداد اسی کی ہوتی ہے، اور اس کے ماں باپ لالچی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بھی ایسی ہی دلہن کا انتخاب کریں گے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی تاکہ ہمارا کاروبار بڑھ سکے۔ لیکن حمزہ ایسا نہیں چاہتا، وہ صرف اور صرف علیزے کو چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے روپیہ پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف علیزے چاہتی ہے۔ جب حمزہ کسی بہانے بھی مان نہیں ہوتا تو اس کی ماں حمزہ کی علیزے کے گھر جاتی ہے اور اسے ایک بلینک چیک دیتی ہے کہ یہ لو، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو اور جتنی چاہو رقم لکھ لو۔ لیکن علیزے کو اب پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ سکندر کا بھائی ہے اور سکندر سے اس نے بدلہ لینا ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ وہ اس سے شادی ہوتا ہی تاہم ہی وہ اس سے بدلہ لے سکتی ہے۔ تو علیزہ اپنی ساس کے سامنے ہی وہ بلینک چیک پھاڑ دیتی ہے اور پھاڑ کے پھینک دیتی ہے کہ یہ لیں، میری محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ میں چند پیسوں کی خاطر
اسے قربان کر دوں، چاہے آپ مجھے پوری دنیا بھی لا کر رکھ دیں لیکن میں اپنی محبت قربان نہیں کروں گی۔ اور بالآخر حمزہ جب گھر جاتا ہے تو اس کے ماں باپ پھر بھی نہیں مانتے کہ ہم اس لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کریں گے، تو حمزہ ایک انتہائی قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو فائرنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے گھر والے گھبرا جاتے ہیں، اس کا باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسے کوئی حرکت نہیں کرو گے، ہم تمہاری شادی اسی لڑکی سے کریں گے، اور اس کا رشتہ لینے لیزے کے گھر چلے جاتے ہیں اور لیزے کو کافی باتیں سناتے ہیں، لیکن لیزے کو صرف اور صرف ایک ہی پرواہ ہے کہ اس نے بدلہ لینا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی کیسے انسلٹ کر رہا ہے۔ سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح والے دن اسے گھر لے کے آتے ہیں لڑکی کو، تو حمزہ کو کال آ جاتی ہے، وہ کال سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ استقبال کرنا ہے، تو اس کے منہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ جب حمزہ آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ اسے اتنا پسینہ آ گیا ہے، لیکن حمزہ بھی جان جاتا ہے کہ ماں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، لیکن ایسے کیسے اتنا پسینہ آ سکتا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پانی گرایا ہوتا ہے۔ لیکن علیزہ وہاں سے آ جاتی ہے، اسے ابھی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، ابھی اس نے حمزہ کا دل جیتنا ہے، حمزہ کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ کرنی ہے، پھر اس نے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے۔ پہلے تو صرف سکندر کو اپنا بدلہ لینا تھا، لیکن اب اس کی ماں کو اور اس کی بیوی عریشہ کو بھی ان سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ وہ اس گھر میں آئی ہے اور ہر ایک کو کھری کھری باتیں سنا رہی ہے جو انہیں برداشت نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گھر کی لڑکی ہے تو یہ ہمارے نیچے دب کے رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ تو ان سب پر حاوی ہو چکی ہے۔ وہ کمزور لڑکی نہیں ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ اس کی ماں حمزہ کو بار بار اس کے خلاف کر رہی ہے، لیکن حمزہ کسی بھی صورت میں بات نہیں مانتا، کیونکہ اسے علیزہ پر بھرپور بھروسہ ہے۔ جب اس نے علیزہ سے ایک دو دفعہ کہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا، علیزہ نے بھی شادی سے پہلے کہا تھا کہ اگر تم میرے بارے میں جانو گے تو تم کبھی بھی میرے سے شادی نہیں کرو گے، لیکن حمزہ نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ بھی جاننا نہیں چاہتا، مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا، بس تم مجھے مل گئی، مجھے اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی ماضی تھا بھی تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کی ماں اسے ہر ممکن اس کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور علیزہ کو دھمکی بھی دیتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کی اور پھر اس گھر سے نکالنے کی، اور ایک دن آئے گا جب میں تمہیں اس گھر سے اور اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال کر رہوں گی، یہ میرا تمہارے ساتھ چیلنج ہے۔ لیکن علیزہ نے بھی ان کے ساتھ چیلنج کیا ہے کہ ایسا آپ ہرگز نہیں کریں گی، اگر ایسا کریں گی تو جب میں اس گھر سے جاؤں گی تو آپ کے گھر کی دہلیز جو ہے وہ ہلا کر جاؤں گی، آپ لوگوں کی دیواریں ہلا دوں گی۔ لیکن رامین بیگم ایسا نہیں چاہتی، وہ صرف اور صرف اس کے دل میں ایک ہی دھن سوار ہے کہ میں علیزہ کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالوں گی، کیونکہ اس نے اس کی بے عزتی بہت کی ہے اور وہ اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گی، اور سکندر کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ تو رامین بیگم ایک دن اپنی دوست سے ملنے جاتی ہے، اس کی دوست ملنے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ علیزہ یہاں ہے، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ علیزہ آپ لوگوں کے گھر میں کیوں رہ رہی ہے، تو اسے بتاتی ہے کہ یہ میری بہو ہے، تو وہ اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ یہ ایسے اس گھرانے میں رہتی تھی، اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی صرف اور صرف اس کی بہن کی وجہ سے، کیونکہ اس کی بہن بہت آوارہ تھی اور اس نے یہ کام کیا تھا اور ٹینشن میں وہ مر چکی تھی۔ جب رامین کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ علیزہ کو بتاتی ہے کہ مجھے تمہاری ساری حقیقت اور تمہارے ماضی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، تم کتنی گھٹیا لڑکی ہو اور تمہاری بہن جیسی تھی ویسی ہی تم ہوگی۔ جب علیزہ سنتی ہے تو علیزہ کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، اسے کیسے پتہ چل گیا، تو وہ اس کے بارے میں رامین بیگم علیزہ کے بارے میں باقی اپڈیٹس بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اب علیزہ کو بار بار بلیک میل کرتی ہے کہ میں اب دیکھنا تمہاری ساری حقیقت تمہارے ہسبینڈ یعنی اپنے بیٹے حمزہ کو بتا کر تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی۔ لیکن علیزہ بار بار منتیں کرتی ہے کہ پلیز آنٹی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، بلکہ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ حمزہ کو ایسا نہیں بتائیں گے، میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں۔ لیکن رامین بیگم کسی بات پر نہیں مان رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں اس کی زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ جب علیزہ نے دیکھا کہ رامین بیگم کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی، تو ایک دن وہ کھانے کی ٹیبل پر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب دیکھتی ہے کہ رامین بیگم نہیں آئی تو وہ اپنے سسر سے پوچھتی ہے کہ انکل آنٹی کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کمرے میں گئی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں چلو آنٹی کو ناشتہ دے کر آتی ہوں۔ جب وہ ناشتہ لے کر جاتی ہے تو وہ اپنی ساس کو کہتی ہے ناشتہ کر لو، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کبھی بھی نہیں کرنا، تو علیزہ کہتی ہے کہ میں اتنے پیار سے بنا کر لائی ہوں، پلیز آپ کر لیں، تو وہ نہیں کر رہی، تو علیزہ کہتی ہے کہ دیکھیں جب میں باہر جاؤں گی ایسے ہی واپس لے کے آنٹی اور حمزہ کیا سوچیں گے کہ آپ نے میرے ناشتہ کی قدر نہیں کی، تو حمزہ کو بھی برا لگے گا، کیونکہ اس نے
آپ نے اس کے بیٹے کی بیوی کا کھانا بنایا ہوا دتکارنا ہے تو وہ مجبوراً بیچاری کھانے لگ جاتی ہے۔ جب ایک نوالا ہی ڈالتی ہے تو علیزہ کہتی ہے کیسا لگا کھانا، زہر سے بھرا ہوا، تو وہ بیچاری اپنا نوالا باہر اگل دیتی ہے اور زور زور سے بولنے لگ جاتی ہے کہ تو نے میرے کھانے میں زہر ملائی، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے ہی گھر میں رہ کر اور مجھے ہی زہر کھلاؤ گی۔ تو علیزہ زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے، حمزہ حمزہ، اور ایکٹنگ کرتے ہوئے نیچے گر جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رامین بیگم نے اسے نیچے گرایا ہو۔ جب وہ نیچے گرتی ہے تو اوپر سے حمزہ اور اس کا باپ آ جاتے ہیں اور یہ سب منظر دیکھتے ہیں تو وہ رامین بیگم کو بولتے ہیں کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی ہو، اسے دھکے کیوں دے رہی ہوں۔ جب رامین بیگم نے یہ دیکھا کہ یہ لڑکی تو میرے بیٹے کی نظروں میں مجھے گرا رہی ہے تو وہ اب اور زیادہ پرعزم ہو گئی ہے کہ میں اب اسے ہر ممکن بدلہ لے کر رہوں گی اور اپنے بیٹے کو بتا کر ہی رہوں گی۔ آخرکار اس رامین بیگم نے اپنے بیٹے کو یہ ساری حقیقت بتا ہی دی ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے کہاں سے نہیں۔ تو وہ بیچارہ سوچتا رہا کہ ایسا کیوں کیا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میرے ساتھ دھوکا کیا۔ حالانکہ اس نے دھوکا نہیں کیا، کیونکہ جب بھی وہ بتانے کے لیے بات کرتی تھی وہ پہلے کہہ چکی تھی کہ میں اپنا ماضی تمہیں نہیں بتا سکتی۔ تو حمزہ نے کہا تھا مجھے جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب اسے پتہ چلا ہے تو وہ اس کے ساتھ بنسن ہو گیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ کسی کے ساتھ پہلے ہی ریلیشن میں تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا، اور اس کی شادی مہندی والے دن ہی کیوں ٹوٹی، یہ ساری حقیقت مجھے کیوں نہیں بتائی علیزہ نے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے حمزہ بہت پریشان اور اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن علیزہ اسے نہیں بتانا چاہتی، کیونکہ اب علیزہ اسے انجام لے کر ہی رہے گی اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی لڑائی میں، اپنی جنگ میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گی، کیونکہ اس طرح دونوں بھائی آمنے سامنے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ میری بہن اور میرا معاملہ ہے، میں اپنے معاملے خود نپٹاؤں گی، اپنی جنگ خود جیتوں گی۔ جب حمزہ کو کوئی بات نہیں بتاتی تو حمزہ بھی اس سے بدظن ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اتنی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ اب وہ بھی اس سے بدظن ہو چکا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، وہ کہتی ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو اسے کہتا ہے مجھے نہیں پتا، جہاں بھی جانا جاؤ لیکن مجھے نظر نہ آؤ۔ تو علیزہ ٹوٹ سی جاتی ہے کہ ایک آدمی کی، ایک انسان کی محبت ایسے کیسے بدل سکتی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس کی ماں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی ہے۔ اب علیزہ نے باتوں باتوں میں اسکندر کو یہ بات بتانا شروع کر دی ہے کہ اس نے فلاں لڑکی کو ایسے کیا، فلاں لڑکی کو ایسے کیا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے جو مجھ سے بدلہ لینا چاہ رہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ضرور ہے۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے۔ وہ جگہ جگہ سے اس کا ایڈریس پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ایسے اکیلی لڑکی آسمان سے تھوڑی ٹپک سکتی ہے، اس کا کوئی تو خاندان ہوگا، کوئی تو اس کا ماں باپ بہن بھائی ہوگا، اکیلی کیسے رہ سکتی ہے۔ تو وہ اسے بہت ساری جگہوں سے اس کی لوکیشنز اکٹھی کرنے جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے لوکیشنز اس کی نہیں دے پاتا۔ بالآخر وہ ایک آرفن سینٹر میں جائے گی، وہاں پہ علیزہ پڑھاتی تھی اور اس کے گھر والے اور ان کو اس کا سب پتہ ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس جائے گا تو وہ اس کو علیزہ کا ایڈریس دیں گے۔ جب علیزہ کا ایڈریس کے مطابق وہ اس جگہ پہنچے گا اور اس کے محلے والوں سے ان کی باتیں پوچھے گا تو اس کے محلے والے اس کی ساری بات بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جب اسکندر کو پتہ چلے گا کہ یہ علیزہ ہی نوشے کی بہن ہے، وہی نوشے کی جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ گھر والوں کے سامنے بات نہ کر دے، اور خاص کر جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلے گی وہ تو اسے جان سے ہی مار دے گا اور ہمارے دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جائے گی، اور وہ کوشش کرے گا اسے راستے سے ہٹا دے اور اسے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن علیزہ ہر بار بچ جاتی ہے۔ اب وہ اسے کڈنیپ کرے گا۔ جب رات آفس سے واپس آتے ہوئے اسے کڈنیپ کرے گا۔ حمزہ حالانکہ اسے بولتا بھی نہیں ہے، لیکن جب علیزہ نہیں پہنچتی تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچی، تو اسے بار بار کال کرتا ہے لیکن اس کا فون نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں بہت زیادہ پریشان ہوں، علیزہ ابھی تک نہیں آئی اور آفس بھی میں نے کال کی ہے لیکن آفس بھی نہیں ہے، وہ آفس سے کب کی نکل چکی ہے لیکن اب گھر نہیں پہنچی۔ لیکن اس کی ماں تو یہی چاہتی ہے کہ یہ لڑکی اس کی زندگی سے نکلے اور ہم اس کی کہیں اور شادی کریں، جبکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ اپنی بھانجی کے ساتھ اس کی شادی کرے، لیکن اس کے لیے حمزہ نہیں مان رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے لیے یہ صرف میری بہن ہے۔ جب اس کی ماں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ مزید آگ لگا دیتی ہے کہ وہ تو ہے ہی ایسی لڑکی، وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، وہ اب تم نے اس کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے تو کسی اور کے پیچھے لگ گئی ہوگی یہ وہ۔ لیکن حمزہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک الگ ٹائپ کی لڑکی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔
تو اس کی ماں کہتی ہے وہ الگ ٹائپ کی نہیں ہے، وہ صرف ڈھونگ کرتی ہے، وہ ایسے ڈرامے کرتی ہے، وہ الگ ٹائپ کی نہیں ہے، وہ صرف الگ ٹائپ کی بننے کے ڈرامے کرتی ہے۔ لیکن حمزہ کا دل پھر بھی نہیں مانتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھ جاتا ہے کہ خود ہی آ جائے گا اگر آنا ہوا، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں مانتا۔ اس کو اس کے وعدے یاد آتے ہیں کہ لیزے تو بہت معصوم ہے، تو وہ بار بار کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی پوچھتا ہے اور اس کی دوستوں سے، لیزے کی دوستوں سے بھی پوچھتا ہے کہ لیزے آپ کے گھر تو نہیں آئی، لیکن کہیں سے بھی لیزے کی بات کا پتہ نہ چل سکا۔ آخر کار وہ نمبر ٹریس کرواتا ہے، نمبر ٹریس کروانے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہے، وہ گاڑی نکالتا ہے اور گاڑی پہ بہت زیادہ تیز رفتار میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب جہاں جاتا ہے تو ویران علاقہ ہے، وہاں ایک فارم ہاؤس ہے، تو جب وہ وہاں جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ دروازہ لاک ہے۔ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر جاتا ہے تو وہاں لیزے کو ایک چیئر کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو گنڈے آتے ہیں کہ کون آیا کون آیا، اور وہ حمزہ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حمزہ انہیں پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ ان کے ہی خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کس نے تمہیں بھیجا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتی۔ تو پھر حمزہ بھی اپنے گنڈوں کو فون کرتا ہے جب وہ آتے ہیں اور سکندر کے گنڈوں کو کافی مارتے ہیں، مارتے مارتے پھر ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ سب کس نے کیا، تو وہ بتاتے ہیں یہ سکندر صاحب کے کہنے پر کیا ہے۔ جب وہ سکندر کا نام سنتا ہے تو وہ حیرت ہونے لگتی ہے، کیوں سکندر نے کیوں کہا، تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ علیزے کو جان سے مارنا ہے۔ یہ بات سن کر تو حمزہ کے پیروں سے زمین کھس جاتی ہے کہ میرا بھائی میری ہی بیوی کو مارنا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ جب وہ علیزہ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہاں سے اسے چھڑوا کر لے جاتا ہے، ہاسپٹل لے کے جاتا ہے کہ کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے، تو ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ بچ جائے۔ تو تھوڑی دیر بعد حمزہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیسی ہے میری بیوی، تو کہتے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، اس کا خیال بہت کرنا ہوگا۔ جب حمزہ لیزے کو لے کر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سکندر گھر میں اس کا انتظار کر رہا ہے اور کہتا ہے بھائی تم کہاں گئے تھے، ہم کب کا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حمزہ اس پہ تھپڑ لگاتا ہے کہ تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو، میرے بھائی ہو کر تم اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو سکندر چپ کر جاتا ہے، اس کی ماں بولنے لگتی ہے کہ کیوں مارا ہے، کیا کیا ہے اس نے، مجھے بتاؤ۔ جبکہ ان کا باپ فرید ہمدانی بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے اور حمزہ سے پوچھتا ہے ایسا کیا ہوا ہے اور تم اتنی رات گئے کہاں سے آئے ہو، اور یہ علیزہ کہاں سے آئی ہے، جبکہ اس کی ماں بھی کہتی ہے اب اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لائے ہو، یہ کہاں سے منہ مارتی ہوئی آئی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے چپ ہو، بس چپ کر جائیں، اب کوئی نہیں بولے گا، اور علیزہ سے کہتا ہے کہ بتاؤ ساری حقیقت۔ تو علیزہ پھر وہ موبائل میں جو نوشے کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ساری سناتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے کارنامے یہ ہیں، جس نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کا باپ شرم سے ڈوب مرتا ہے کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، جبکہ حمزہ تو بہت ہی غصے میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے جان سے مار دے لیکن ایسا نہیں کرتا۔ علیزہ چاہتی ہے کہ اس کو اس کی سزا ضرور ملے، نہیں تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو حمزہ علیزہ کے کہنے پر پولیس کو کال کرتا ہے اور اپنے بھائی کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ ایسے مزید اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس ڈرامے کا پورا ریویو یہاں ہے۔ پورے پاکستان میں یہ ڈرامہ بہت ان ہو رہا ہے، اور پاکستان میں تو ہونے کے ساتھ ساتھ انڈیا اور باقی ممالک میں بھی بہت ہی عروج پر دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ ڈرامہ اس وقت موہرا ہی ہے، جو کہ پہلے ہفتے میں 3 دن آتا تھا، لیکن اب صرف اور صرف جمعہ کے دن 2 میگا ایپیسوڈ آتی ہیں، اور آڈینس کو اس ایپیسوڈ کا بہت ہی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔